अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इसके साथ साथ जो दहशत गर्दी की कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो काम कर रही हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी कामयाबियां मिल रही हैं। तफसील से बात होगी। ज़ाहिर है इसके आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर जो कल एक खबर आई अमेरिका से, वही वाली अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एक करारदाद पास की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि उस करारदाद के खिलाफ एक करारदाद जो है पाकिस्तानी हाउस भी पास करेगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जो है इस बात का आज बताया है, ऐलान किया है अब फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन सबसे पहली नाज़रीन स्टोरी आज हमारी एज एक्सपेक्टेड फैसला था जनाब आला, फैसला जो महफूज शुदा फैसला था वो सुनाया गया और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है कारकुनान के दरमियान के शायद हो जाए आज वो सजाएं जो मुअत्तली की दरख्वास्त की हुई थी, लेकिन वो फैसला पीटीआई के कारकुनान की उम्मीदों के बरखिलाफ आया और उस फैसले के मुताबिक जो है वो अपील जो थी वो सस्पेंशन ऑफ द सजा जो थी उसके वाले से उसके खिलाफ आ गया है और मेन अपील अब होनी है, वो मेरे ख्याल में 2 जुलाई को लगी हुई है इस केस की। उसके ऊपर अब सारे का सारा जो है इन्हिसार होगा कि केस किस तरह आगे चलता है। ये नाज़रीन आपको याद होगा कि इंतखाबात से 4 दिन पहले 3 फरवरी को जो है बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी जो मिसेस बुशरा बेगम साहिबा है उनके खिलाफ इद्दत का जो केस है उसके ऊपर उनको 7 साल की सजा दे दी गई थी। वही केस चल रहा है। इस केस के बारे से बात करने के लिए हमने शहबाज खोसा साहब को दावत दी है, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उनसे जानेंगे कि ये जो केस है, ये जो आज ये जो केस जिस केस का फैसला आया है इसके ऊपर उनकी क्या राय है। लेकिन फैसले पे जाने से पहले जो हमें थोड़ी बहुत समझ आई है, एक तो ये है कि नाज़रीन जो पैराग्राफ 8 है आज ये जो फैसला सुनाया गया है, ये सेशन जज हैं अफजल मजोका साहब उनकी तरफ से। तो पैराग्राफ नंबर 8 ये कहता है कि कीपिंग इन व्यू द अबव मेंशन्ड एस्टीम्ड साइटेशन, दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द मैरिट्स ऑफ द केस कुड नॉट बी डिस्कस्ड व्हाइल डिसाइडिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4 to 6 सीआरपीसी। इसी के साथ साथ जो पैराग्राफ 16 है उसके अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर ये एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट अगर लाइंस आप देख लें कि दैट इन द इंस्टेंट केस अपील्स आर नॉट ओनली फिक्स्ड बट are to be decided with a fortnight as per direction of the Honorable Islamabad High Court, Islamabad. Furthermore, Learned Counsel for one of the petitioners, जो applicants हैं, has already been addressed arguments partly on merit. ये भी हो चुकी हुई है मेन अपील। खोसा बहुत शुक्रिया। एक एक्साइटमेंट थी जो पीटीआई की सारी क़यादत भी आपने देखा कि अदालत के अंदर मौजूद थी और वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज उनके बानी पीटीआई की जो सजा खत्म हो जाएगी और ज़ाहिर है यही एक केस था जिसके नतीजे में इस वक्त वो जेल के अंदर मौजूद है, तो शायद वो जेल से बाहर आ जाएं क्योंकि अंटलाना इसको नया केस उनके खिलाफ दायर नहीं किया जाता। तो आपने ये जो 10 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल तहरीरी फैसला है पढ़ा है, तो थोड़ा सा समझाइएगा क्या गलती हुई है पीटीआई के वकला की तरफ से जो उन्होंने जल्दी कर दी, मेन अपील पे चले जाते बजाय इससे कि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तरफ जा रहे थे, जोर लगाया तो इंतजार कर लेते और तो हफ्ता क्या फर्क पड़ना था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपके सारे पैनल को सलाम और आपके सारे नाज़रीन को भी सलाम। वालेकुम। ये एक्साइटमेंट तो होना बनती थी जी। सारे पीटीआई के जोशीले कारकुन हैं, यंग ब्लड है जी पीटीआई का, और एक बड़े ही भांडे और फजूल किस्म के केस में जबकि बाकी सारे केस डिसाइड हो चुके हुए हैं, खान साहब अभी तक डिटेन्ड हैं। ये माइंड यू ये जो सजा है ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर कोई आम शख्स किसी बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार होता है तो उसका थाना एसएचओ ही शख्सी जमानत पर उसकी बेल ले लेता है, कोई अदालती कार्रवाई मकसूद नहीं होती। मगर यहां पर क्योंकि ये सियासी मुकदमा है, इसमें जिस अंदाज से जजेस को प्रेशर किया गया, जिस अंदाज से 6 जजेस ने इस पे लिखा, ये आप सबके सामने है। जिस अंदाज से ये हाईकोर्ट में केस जाकर वापस रिमांड हुआ, उसमें डायरेक्शन पास हुई कि इसकी जो सस्पेंशन है इसका फौरन फैसला किया जाए और इसका जो मेन अपील है उसका 1 महीने में फैसला किया जाए।
یہ بیسکلی اس کانٹیکسٹ میں یہ سسپینشن جو ہے یہ فوراً لگا دی گئی کہ یہ 1 مہینے سے پہلے ہی ہم اس میں ریلیف لے لیں. مگر آپ نے دیکھا کہ لاسٹ منٹ پہ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے کمپلیننٹ خاور مانے کا جو کہ 5 سال پی ٹی آئی کی دور حکومت میں تو عمروں پر بھی آپ کو عمران خان اور بشرا بی بی کے پیچھے ہی نظر آئے, ساتھ ساتھ نظر آئے, مگر یہاں پر وہ کیا کردار پلے کرتے رہے اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان کا ایکسائٹمنٹ جو پی ٹی آئی کے کارکن کی تھی وہ تو جائز تھی, اور اس پہ جج صاحب کو بارہا بیلیبل افینس تھا, سزا اگر وہ بھی گئی تھی تو اس میں سسپینڈ کر دینی چاہیے تھی. بٹ اگر نہیں بھی کی تو یہ ایک میں کہوں گا کہ اچھی بات ہے کہ عدالت جو اب فیصلہ کرے گی اس میں کسی کو یہ کم از کم سرکار کو یہ نہیں ہوگا بہانہ کہ جی اس نے جلد بازی کی ہے یا مائنڈ فری ڈسکلوز کر دیا ہے. ہاں میں وکیل ہوتا میں ضرور یہ کوشش کرتا کہ میں پہلے مین اپیل ہی آرگیو کرتا. ابھی بھی آپ نے جو پیرا خود پڑھ کے سنا دیے, پیرا 16 کا جو لاسٹ پورشن ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ کیونکہ یہ اپیلیں بھی پارٹلی ہرڈ ہیں اور یہ 2 ہفتے میں ڈیسائیڈ کرنی ہے انہوں نے, لہذا اسی کے اوپر وہ سارے میرٹس پر بات کریں گے. اچھا کھوسا صاحب, ایک اہم نقطہ اور بھی اس کیس کے اندر یہ بتایا گیا ہے, ڈفرینٹ جو سائٹیشن ہوئی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ ظاہر ہے چھوٹی سزا نہیں ہے, 7 سال کی سزا ہے, اور دوسرا یہ کہ چونکہ انڈر ٹرائل نہیں ہے, یہ کانوکٹ ہیں اور سزا بھگت رہے ہیں, لہذا وہ جو ڈفرینٹ سائٹیشن اس فیصلے کے اندر بتائی گئی ہیں اس کے مطابق کسی بھی اس طرح کے کیس کے اندر آپ سسپینشن یا اس طرح کی بیل وہ بنتی نہیں ہے. یہ آرگومنٹ بھی پیش کیا گیا ہے. دیکھیں یہ آرگیومنٹ ظاہری بات ہے سرکار نے یہی پیش کرنا تھا. سسپینشن کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک کیس جس کی سنوائی دور تک نظر نہ آ رہی ہو یا ان قریب نہ نظر آ رہی ہو, وہاں پر آپ عدالت کو آ کر یہ استدعا کرتے ہیں کہ کیونکہ میرے کیس میں انوسنٹ ہوں, میرے بریت کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور موسٹ پروبلی میں بری ہو جاؤں گا, مگر کیونکہ اپیل اگلے کچھ عرصہ نہیں لگ رہی لہذا آپ تب تک کے لیے میری سزا معطل کر دیں کیونکہ میں انوسنٹ ہوں. اب اس کیس میں کیونکہ یہ جو ٹائم تھا یہ اپیل کا یہ بالکل سامنے لکھا ہوا ہے اور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن میں لکھا ہوا ہے, کیس کی تاریخ فکس ہوئی ہوئی ہے 2 جولائی اور اس میں آرگیومنٹ پارٹلی ہرڈ ہیں, لہذا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بالکل اس میں کسی طرح سے بھی بدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدل تو نہ ہو, میں تو اور کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس بھی اس پر تو کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. میرا تو بنیادی سوال یہ ہے, بلکہ سوال نہیں, ایک میرا کمنٹ ہی ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف والوں کو ایکسائٹڈ ضرور ہونا چاہیے لیکن اوور ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 3-4 دنوں سے یہ لوگ بہت زیادہ اوور ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اور یہ بات سمجھ بیٹھے تھے کہ جناب سسپینشن آف سینٹنس ہو جائے گی, اور جب آپ کے سامنے جو آرڈر آیا ہے جیسے آپ نے بڑا بیلنس آرڈر کیا ہے, بٹ ایون دین اس کے باوجود عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا کہ جناب یہ تمام چیزیں ہیں اور ہم یہ فیصلے کو نہیں مانتے, یعنی فیصلہ اگر آپ کے حق میں آ جائے تو آپ اس کو مان جاتے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم اس آرڈر کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں جا کر, تو کیا یہ چیلنج کرنے سے کوئی آبجیکٹو حاصل ہو پائے گا سسپینشن آف سینٹنس کے آرڈر کو, اور کتنا افیکٹو ہے؟ بینگ اے لائر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو میں بھی شاید اس کو ضرور چیلنج کرتا. اس کی کچھ وجوہات ہیں, میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کیس میں بار بار جس طریقے سے ڈیلے ہو رہی ہے, نہ صرف اس کیس میں مگر بانی پی ٹی آئی اور ان کی وائف کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ ان کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس میں آپ کو ہر پریکاشن لینا ضروری ہے. اور کیونکہ اس میں ڈیلے ان نیسیسری ہے, ایک ہی کیس میں اس وقت بشرا بی بی مطلوب ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہائنڈ بارز ہیں, اس لیے اس کا پریکاشن لینا بہت ضروری ہے تاکہ فردر ڈیلے کوئی نہ آئے. اگر یہ اس پہ اپیل میں جائیں گے تو ان کے بیچ میں نکات میں یہ ضرور ہوگا کہ آپ ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کا ود ان 7 days فیصلہ کیا جائے, اور یہ 7 دن گزر گئے ہیں, اس کے کئی دنوں بعد انہوں نے جا کر فیصلہ کیا ہے, اور یہ ہماری جو اپیلیں ہیں اس پہ بھی پراپر سنوائی ابھی تک نہیں ہو پا رہی. تب تک ہائی کورٹ کے پاس یہ اپیل جا چکی ہوگی اور نیچے کی کورٹ میں پھر یہ لازمی ہوگا کہ وہ ود ان 1 ٹائم لائن اس کو ڈیسائیڈ کریں. اگر وہ نیچے کی کورٹ اس کو ایک ٹائم لائن میں نہیں ڈیسائیڈ کرے گی تو پھر ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی اس پہ انسسٹ کرے گی کہ اس سسپینشن کو لیا جائے, کیونکہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن کے مطابق فیصلہ نہیں کر پا رہی. چودھری غلام حسین صاحب,
نہیں مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اور اس کے وکلاء جو ہیں ان کو ہر طرف ایک روزی پکچر نظر آتی ہے اور ہوتا اس کے برعکس ہے. یہ تو چودھری صاحب یہ کیوں آپ پینٹ کرتے ہیں؟ جی کھوسا صاحب بولیے گا. یہ تو ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے جی. اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکن اور اسپیشلی ان کے لیڈر جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں اور ہر قسم کا انہونی بات جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. ہمارے یہ پولیٹیکل کلچر کی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے جو کہ یہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے. جناب کچھ نامہ اعمال بھی ہے شہباز. اچھا کھوسا صاحب ایکشن ہوتے ہیں اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ آ جاتے ہیں اس پہ کیا ہو گیا. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو عدت والا معاملہ ہے ظاہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لیدے ہو رہی ہے. خاص طور پر ایک جو کنسیڈرڈ اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ایک بایولوجیکل تھنگ ہے، جو خاتون کی گواہی ہے وہ سب سے زیادہ اس میں جو ہے با اثر مانی جاتی ہے کہ جو بھی کنسرن خاتون ہے اس کی بات سنی جائے اور وہ بتا دے کہ جناب اعلیٰ میری یہ میڈیکل کنڈیشن اس دوران کیا تھی اور اس کی بات مان لی جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کے اوپر اس سب کے باوجود پوری دنیا میں ہم ایک جو ہے لافنگ سٹاک بنے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان کی اس وقت آن پیپر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ان ٹرمز آف ووٹ کے مطابق بھی اس کا لیڈر اس لیے جیل میں ہے کہ اس نے شادی کی ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اگر آپ 496 سیکشن کی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بیسکلی ایسے کیسز میں استعمال ہوتا ہے جہاں پر ایک جھوٹی شادی کی جاتی ہے کچھ اور، جس میں مثلاً کئی لوگ کسی عورت کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک جال سازی کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یا کوئی امیگریشن کے معاملے میں کوئی جال سازی کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی جال سازی ہوتی ہے. یہاں پر دونوں فریقین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے شادی کی ہے، ہم نے ایز پر لا شادی کی ہے. عدت کی جو گواہ ہے وہ تو عورت خود ہے. اور یہ پاکستان کی ہسٹری کیا 1400 سال اسلام کی ہسٹری میں آج تک کوئی اس بھانڈے انداز میں کیس نہیں بنایا گیا. اس کی جو اس کی گواہی ہے وہ تو عورت نے خود دینی ہے. اس پہ ہمارے پاس فتوے موجود ہیں جو کہ حالیہ بھی ہیں اور پرانے بھی ہیں، اور پاکستان کے بھی ہیں اور پاکستان سے باہر کے بھی ہیں، سعودی عرب کے بھی ہیں. تو یہ ایک فضول سا کیس ہے، اور جن وجہ سے یہ اس سیکشن کو لایا جاتا ہے وہ یہ ان سے بالکل برعکس ہے. اور اس کا صرف مقصد یہاں پر عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو نیچا دکھانا ہے اور پبلک میں ریڈیکیول کرنا ہے. پاکستان میں ایک کیس لا، میں آتا ہوں حسن، آپ کوئی ایک کیس لا ایسا موجود ہے جس میں اس بنا کے اوپر کہ ایک خاتون کا جو ایک منتھلی سائیکل ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہو کسی کورٹ آف لا کے اندر اور ان کی جو شادی ہے اس کو فارس ڈکلیئر کر دیا گیا ہو کہ چونکہ یہ غلط بیانی کی گئی ہے ایسی بات ہوئی ہے؟ جی یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. پاکستان کی تاریخ میں تو ایسا کوئی کیس نہیں ہے، اور میری نالج کے مطابق اسلامی تاریخ میں بھی ایسا کوئی کیس نہیں. اچھا شہباز کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو مفتی سعید صاحب ہیں اس کیس کے اندر، اب انہوں نے آگے اسٹیٹمنٹ دیا جی کہ ایک دفعہ پہلے نکاح کیا، پھر ہم نے دوبارہ نکاح کیا. اب ان کو مفتی سعید کو نکاح پڑھوانے کے لیے تو عمران خان صاحب لے کر آئے تھے. اب اس میں ایک اور گواہ جو ہیں جس کی ہم نے فوٹو دیکھی ان کی شادی کے اوپر، جو اپنے اتنے بڑے موقع کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے ساتھ رکھا، ان کا نام اون چودھری صاحب ہے. اب وہ اون چودھری صاحب بھی وہاں پر بیٹھے نہیں ہیں. اب تیسری آدمی جو کہ بشرا بیگم کے سابق شوہر ہیں وہ اس میں کمپلیننٹ ہیں. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود یا ان کے آس پاس شاید لوگ اس قسم کی ہیں جو اس قسم کی غلط جو ہے وہ ان کے خلاف گواہیاں دے رہی ہیں، ان کو اپنے قریب رکھا. اور آج کیا پتا کتنے لوگوں کو انہوں نے آج جو ہے وہ اپنے قریب رکھا ہو، کل وہ بھی اسی طرح کے ثابت ہو سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ پولیٹیکل سوال ہے، بعد میں پولیٹیکلی مفتی سعید کو کہہ رہے ہیں دو رکھ لیا جائے قریب. چلیں جی صاحب آپ سوال کر رہے ہیں جو کیس کے مطابق میں نے بات کرنی ہے. جی بات کر لیں پلیز. کھوسا صاحب یہ فرمائے، اب یہ 4 دن سے 10 دنوں سے جب ان کو پتا چلا کیس کا، تو یہ تو ویسے ہی کیس بھی نہیں ہے، اٹ از اے شیم ان دی نیم آف اے کیس. تو باقی آپ کے آرگومنٹ تو آپ سن ہی رہے ہیں. اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے 9 مئی ہو، 190 ہو، 195 ہو، اس کے بعد 71 ہو، ہم نے حمود الرحمان کیس ہو، ہم نے 10-15 کیس رکھے ہوئے ہیں، خان کو باہر نہیں آنے دیں گے. تو وٹ ڈو یو، آپ کا قانون اور آئین کے اوپر جو
وسیع اتھارٹی ہیں آپ ماشاءاللہ، سپریم کورٹ بار کے بہت بڑے ووٹس لے کے وہاں بیٹھے ہیں اور ایک لیگل فریٹرنیٹی میں آپ کا مقام ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی سے یا یہ جو کرنا چاہتے ہیں یا ہو رہا ہے یہ کسی طرح بھی جسٹیفائڈ ہے؟ اچھا کھل صاحب، جو حسن نے سوال کیا ہے کہ یہ جو 3-4 گواہ جو ان کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے گواہی دیا، اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجیے گا. چودھری صاحب، انفارچونیٹ بات ہے یہ پاکستان میں، آپ ماشاءاللہ ڈیکیڈ سے یہ کور کر رہے ہیں اور ہم آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں. آپ نے پوری پولیٹیکل ہسٹری کا جائزہ کیا ہے. ہماری تاریخ جو ہے وہ انفارچونیٹلی پاکستان کو عظمتوں کی طرف لے جانے کی بجائے ہم پاکستان کو ہر موقع میں تاریخی کی طرف ہی دھکیلتے ہیں. یہاں پر وزیر اعظم صاحب ڈرامہ تو کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بات چیت شروع کریں، اور وہ اس میں بڑا ایک اچھا کام کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں آتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملاتے ہیں. مگر کاش کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ وزیر اعظم صاحب اپنے لا ٹیم کو انسٹرکٹ کرتے کہ یہ ایک بہت بھونڈا مقدمہ ہے، اس میں آپ کنسیشن دو اور ایک سیاسی لیڈر اور ان کی اہلیہ جن کو ایک بہت بھونڈے مقدمے میں اندر رکھا ہوا ہے ان کو آپ باہر آنے دو. یہ ریت جو ہے یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ٹالرنس کی پڑنی چاہیے. پولیٹیکلی ہمیں ایک دوسرے کو آگے لے کر اور ایک دوسرے کے اوپر فضول الزامات لگانے سے گریز کرنا چاہیے. اس ملک میں کرپشن سے بچنا چاہیے اور عظمتوں کی طرف ہمیں چلنا چاہیے. کھوسا صاحب، یہ جو حسن نے سوال کیا تھا کہ 3 قریبی لوگوں نے گواہی دی ہے، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ نکاح پڑھایا ہے. اون چودھری صاحب جو کہ گواہ میں ہم نے دیکھ رہے تھے، ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں شادی کے اندر، بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے. اس قسم کے لوگوں کو عمران خان صاحب اپنے قریب کیوں لے کر آتے ہیں؟ اور کیا پتا اس ٹائم جو لوگ آج ان کے مخالف ہوئے ہیں، جو آج لوگ ان کے قریب ہیں، شاید کل وہ پھر دوبارہ ان کے خلاف ہوں عمران خان صاحب کے. دیکھیں، یہ جو عدت کا معاملہ ہے نا جی، یہ 496 سیکشن میں کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ میں اور خاتون کے درمیان ہے. اس کو پتا ہے کہ عدت اس کی کب ہوئی ہے کب نہیں ہوئی. اور ماشاءاللہ پاکستان کے آپ کو کلچر کا تو پتہ ہی ہے یہاں پر کس طریقے سے مطلب انفارچونیٹ گھروں میں باتیں ہوتی ہیں. کئی دفعہ ڈیورس ہو جاتی ہے. ایک مولوی صاحب سے پوچھو وہ کہتا ہے نہیں ہوئی، دوسرے سے پوچھو وہ کہتا ہے ہو گئی ہے. یہ شرع یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنی چاہیے ایسی باتیں. جب دونوں میاں بیوی شادی کو مانتے ہیں اور جب وہ عدت کو مانتے ہیں، ان کی بیٹیوں نے آ کے قرآن پر حلف دے دیا ہے، تو اس سے آگے آپ کو کیا اعتراض ہے کہ وہ دونوں کٹے رہ رہے ہیں؟ مجھے کیا اعتراض ہے؟ ان کے سابق خاوند کو اعتراض ہے، خاور مانکا کو. بشرا بیگم کا سابق خاوند ہے. میرا تو کیا تعلق ہے اس معاملے سے؟ تو وہ چھوڑ گئی ہے اس کی. چلیں خاوند کی تو بات سننا نہیں بنتی. وہ تو خانہ کعبہ میں ان دونوں کے ساتھ عمرہ. چلیں صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے. ناظرین، یہ واحد کیس ہے. دیکھیں، پاکستان کی جو سیاسی اور عدالتی تاریخ ہے اس کے اندر پولیٹیکل جو ہے بیسس کے اوپر کیسز سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے لیڈران کے خلاف کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا بھونڈا کیس ہے کہ یہ بدبختی ہے. بحثیت جب میں دیکھتا ہوں ایز اے ممبر آف دس سول سوسائٹی اور بحثیت پاکستانی، جب دنیا کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے نا، جب بڑے بڑے اخبارات کے اندر نیو یارک ٹائم ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، یا کسی بڑے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ 2 اشخاص نے شادی کی آپس میں، اس کی وجہ سے بندہ جیل میں. بٹ اینی ویز وہ اس لیے بھی میرے خیال میں کھوسا کی بات میں نے رکھتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے اسٹیٹ بھی رسپونڈنٹ میں آئی ہوئی ہے، تو حکومت وقت اس کے اوپر ایک سٹینڈ لے سکتی تھی. اب ناظرین، اگلا جو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ، کل ہم نے دیکھا، ہمیں بڑا اچھا بھی لگا. پرائم منسٹر صاحب جو جا کے اپوزیشن بینچز پہ انہوں نے ہاتھ پھیلایا، تمام اپوزیشن کے جو سینئر لیڈران ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے شیک ہینڈ کیا، اور آج آل اکراس نیوز پیپر جو ہے اس بات کی تعریف کی گئی. امید یہی تھی کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی حالات بہتر ہوں، لیکن آج اس فیصلے کے بعد جو ہوا، ناظرین اس کے اوپر بات کریں گے سارے معاملے کے اوپر آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، کل محترم شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا ہاؤس چل کے جب اپوزیشن بینچز کی طرف گئے، لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب، اس کے بعد سابق جو اسپیکر اسد کیسر صاحب اور زین قریشی صاحب جو سامنے والی سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اپوزیشن کے، ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد تقریر کے اندر بھی انہوں نے دعوت دی کہ جناب اعلیٰ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو جو اگر مسائل ہیں جیل کے اندر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں مل بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھنا چاہیے، اور میں اس ایوان کو گواہ بنا کے یہ بات کرتا ہوں کہ جناب اعلیٰ بات کرنی چاہیے. وہ اگر ہم سنا بھی سکیں پروڈیوسر صاحب. اور اس بات کو آج تمام اخبارات نے، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کور کیا. پی ٹی آئی کو پھر مذاکرات کی پیشکش، یہ جنگ اخبار کی خبر ہے. دنیا اخبار نے بھی اس کو کور کیا. وزیر اعظم کی اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت.
एंड एक्सप्रेस वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत इमरान के बगैर कबूल नहीं, अपोजिशन लीडर की तरफ से यह बयान हुआ। पीटीआई स्पर्न्स प्रीमियर्स लेटेस्ट कॉल फॉर डायलॉग कि पीटीआई ने रिजेक्ट कर दी है कॉल, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी। कुछ अखबारात ने इसको इस तरह भी एक्सप्लेन किया मेरे हिसाब से, जो कि बनता भी था, कि ऐसे ऐसे एक हीलिंग टच इस तस्वीर से मिला और उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद इससे कोई हालात के अंदर बेहतरी आए। आज जब ये फैसला हुआ, अभी जो थोड़ी देर पहले खोसा जो बयान कर रहे थे ना, कुछ लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि हुकूमत वक्त इस केस के अंदर क्या कर सकती थी या क्या कोई रिलीफ दे सकती थी। नाज़रीन, ये आपको टाइटल दिखाते हैं इस केस का, ऊपर देख लें, बुशरा इमरान खान वर्सेस द स्टेट एटसेट्रा। क्योंकि एक कानूनी मामला है इस तरह के केसेस के अंदर, स्टेट रिस्पोंडेंट के तौर पर मौजूद होती है, तो अगर स्टेट इसके ऊपर एक्सप्लेन कर दे कि जनाब अल्लाह इसके ऊपर लॉ मिनिस्ट्री की ये राय है कि ये जो इद्दत का मामला है, हिस्ट्री ये कहती है, कन्वेंशन ये कहती है, शरीयत ये कहती है, तो इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए। औरत की गवाही मान के उसकी जो है उसको उसके ऊपर तस्दीक करके मामला रफा दफा करें, लेकिन नहीं हुआ। सुन, मैं पहले बात कर लें। अच्छा, उसके बाद जब ये फैसला हुआ, बाहर आए दोबारा लीडर अपोजिशन वहां पे मौजूद थे, तो फिर जाहिर गुस्सा था। दे वर एक्सपेक्टिंग, आज थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, एक्साइटमेंट थी कि शायद आज ये सस्पेंड हो जाए सजा और बानी पीटीआई के बाहर आने के चांसेस बढ़ जाएं। सुनिए क्या फरमाया। कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ, वो वजीर आजम नहीं है, वो मिस्टर शहबाज शरीफ है। उसको कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने फॉर्मूला कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, चौधरी एजाज सेनेटर साहब, उमर चीमा साहब, हसन नियाजी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, हमारे जितने असीरान कैद में हैं उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। अगर फैसला दूसरी तरफ होता तो मेरे ख्याल में आज ये जो इस बयान जो था या इसके अंदर मेरे ख्याल में इसके पूरे का पूरा जो मतलब ही बदल चुका होता। ये वो गुस्से में इसलिए थे कि लोगों ने जो कारकुनान थे उन्होंने शेम शेम के नारे लगाए, उन्होंने उमर अयूब साहब के ऊपर नारे कसे, पीटीआई के अपने कारकुनान ने, तो उसके ऊपर उनका जो है ना वो थोड़ा सा चेहरे के जो है ना वो तासुरात बदले हैं। तो होता जी, कारकुनान ने भी चाल आया था क्योंकि इन्होंने ओवर एक्साइटमेंट दे दी थी अपने कारकुनान को और खुद भी ओवर एक्साइटेड हो गए थे। मैंने खोसा साहब को भी ये कहा था कि जी एक्साइटमेंट ठीक होती है, ओवर एक्साइटमेंट कभी भी ठीक नहीं होती, और ये जो फैसला आ गया तो ठीक है, जरी बात है, अभी वक्त ज्यादा नहीं है, उम्मीद है कि जल्द ही मेन अपील का फैसला हो जाएगा और इसमें मेरे ख्याल है ज्यादा बरियत के चांसेस हैं, इमरान खान के भी और बुशरा बेगम के भी, यानी दोनों लाजिम मलजूम है। एक की बरियत हुई तो दूसरा ऑटोमेटिकली बरी हो जाएगा। साहब ने बात की, आप उससे इत्तेफाक करते हैं कि रियासत इस केस के हवाले से स्टैंड ले सकती है? रियासत का इस मामले से कोई लेना देना क्यों नहीं लेना देना? रियासत अपनी राय दे सकती है किसी केस के ऊपर, वो बिल्कुल अब तकरीबन ऑलरेडी अपील में अब मैटर आया हुआ है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन रियासत एक स्टैंड अपना दे सकती है, लॉ मिनिस्ट्री अपनी राय दे सकती है, क्यों दे? अच्छा, आप जो मेन बात अब उन्होंने अपनी जो मीडिया टॉक में की कि प्राइम मिनिस्टर ने कल आर्म एक्सटेंड की, उन्होंने कहा जी कि आए एक जेस्चर दिया, आपने आगे से उनकी जो है ना हाथ जो बढ़ाया था उसको झटक दिया, तो भाई क्यों करके आपके साथ जो है वो मुज़ाकरात करें। अब इनका दिल ये है कि जी इमरान खान साहब को बाहर निकालेंगे तो फिर जो है इनसे मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान साहब तो एक से 1.5 साल बाहर नहीं आएंगे। चलें आपकी राय सामने आ गई। चौधरी गुलाम हसन साहब, अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर हमने देखा हालात वाकयात बदलते हुए कि यहाँ पे एक हफ्ता तो बड़ी दूर की बात है, घंटों के अंदर हालात बदल जाते हैं। अब पीटीआई की ये मेन डिमांड है कि जब तक हमारा कायद, हमारा लीडर जेल से बाहर नहीं आता, जिस तरह की मर्जी ऑफर्स आए, ये नेगोशिएशन की, मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। तो आज ये फैसला आ गया है। इसके बाद आपने खबर सुनी ली है हसन अयूब से कि जो मर्जी हो जाए, साल, 1.5 साल, 2 साल, ये तो लंबा बता रहे हैं। तो फिर सियासी इस्तेहकाम जिसकी बात हो रही है, ख्वाहिश है बाहर दोस्तों की भी कि जनाब आला मुल्क के हालात बेहतर हों, तो फिर तो ये लगता है इसी ये गोल दायरे में हम घूमते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका जब दिनों और हफ्तों में देखेंगे कि जो सारे आर्गुमेंट्स देते रहे हैं और जो जिन पर ये अपना तकिया करके बैठे हुए हैं, सब
زمین بوس ہو گئے ہیں اور ملک اور طرف چلا گیا ہے. اس کے بغیر آگے چل ہی نہیں سکتا. اور آپ نے لائٹلی لیا ہے کانگریس کی ریزولوشن 368 ممبرز کی, اور آپ نے بہت ہی لائٹلی لیا ہے عوامی جمہوریہ چین کے مشوروں کو, جو پہلے وہ پرائیویٹلی دیتے رہے تھے حکومتوں کو. اس دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ ایک ہی بات وہ دہراتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی دوست ممالک ہیں, اور جس طرح یو کے کی امبیسڈر نے بیان دیا ہے, اور جس طرح انہوں نے الیکشن اور کانگریس کے اور یہ سارے ملا کے جب آپ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں یہ کس چیز پر بینک کر کے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. خاور صاحب, میں اتنی عمر میں کبھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ بندہ کس بنیاد پر یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. میں ایک بندے کی بات کر رہا ہوں, یعنی کوئی یہ حکومت کی بات کر رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بینک کر کے. بات کمپلیٹ ہونے دیں. جی 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 صاحب. تو یہ کس چیز پر کھڑے ہیں؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. کوئی نہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے, نہ عوام کی حمایت ہے, اور نہ دنیا سے ان کو کوئی حمایت مل رہی ہے, اور دن بدن گٹر میں گرتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نہا لیا, ہم نے نہا لیا, ہم سے پاک صاف کوئی نہیں ہے, ہمارے جیسا کوئی ہم سے اچھا کون ہے. یار چھوڑ دو, بس کرو. آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. جاؤ لوگوں کے پاس, ان کی حمایت حاصل کرو, اور اپنی غلطیاں جو ہیں جہاں جہاں کی ہیں ان کو درست کرو. پھر لوگ جو اگر سمجھیں گے کہ یہ لوگ اپنا بندے بن گئے نے, واپس آ گئے نے, تو دے may consider their opinion. پر جب تک پی ٹی آئی حکومت نہیں بناتی اور خدا نخواستہ ناکام نہیں ہوتی, ان کا کوئی چانس نہیں. سوری. اچھا ناظرین, جی جو صاحب بات کر رہے ہیں, یہ جو امریکہ کے اندر ان کی نیشنل اسمبلی جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے اندر یہ جو قرارداد پیش ہوئی, اس حوالے سے آج ہمارے جو فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر انہوں نے کہا جی ہم ایک قرارداد اس کے مقابلے میں اپنے ہاؤس کے اندر لے کے آئیں گے, اور وہ ہم اپوزیشن کی اس کے اوپر حمایت بھی چاہیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہوئی ہے. میرے خیال میں اچھی بات ہے. اس سے پہلے جب سائفر ہوا تھا تو اس کی خاور صاحب جدو ساڈا ماما ڈونلڈ لو نے تو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا, نہیں تب بھی ہم نے ڈیمانڈ ایشو کیا تھا. ان کے یہاں پہ جو امبیسڈر تھے موجود قائم مقام جو بھی تھے, سون کر دیتا ہے. اچھا اصل میں جو آپریشن گولڈ اسمتھ 2.0 ہے نا جی, بات یہ ہے کہ وہاں سے یہ کام انیشیٹ ہوا ہے. جی جی. اور ان کو ہندوستان کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بالکل دکھائی نہیں دیتی. اچھا. ان کو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت دکھائی دیتی ہیں. ہندوستان میں کئی گنا زیادہ پاکستان سے خلاف ورزیاں ہیں. اچھا. اس پر ویسٹ نے اور جو امریکہ نے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور وہ بند ہی رکھیں گے. جہاں پر کیونکہ گولڈ اسمتھ فیملی انفلوئنشل ہے, ان کا جو ویسے مجھے لگ رہا ہے کے اوپر ایک انفلوئنس ہے. حسن مجھے لگ رہا ہے کل آپ کی بات جو ٹرمپ تھے, سنیں تو بات آپ کی سمجھ آ گئی. سمجھ میری بات جب میں کرتا ہوں تو پھر آپ کو بات فوری سمجھ آ جاتی ہے. چودھری غلام حسین صاحب 15 منٹ بات کریں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ کہتے ہیں جی کے بولے, میرے پاس بیٹھے نا, مجھے تمہارے باڈی لینگویج سمجھ آ جاتی ہے. اچھا. آپ نے جو کل بات کی نا کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے حوالے سے سویا ہوا ہے, آنکھیں بند. جی بالکل سویا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ رات کو جب آپ نے یہ پروگرام کیا, وہ کہیں رپورٹ ہوا ہے, اور ان کے جو سیکرٹری ہیں, ان کو جو فارن منسٹر ہیں, جو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہے اینٹونی بلنکن, ان کو جاگ آئی. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے اوپر یہ ایک تانا ہمیں لگایا جا رہا ہے. تو آج ڈان اخبار کے اندر خبر چھپی ہے, جو یہ آپ دیکھ لیں گے, یو ایس سلیمز انڈیا ان ریلیجیس فریڈم رپورٹ. اچھا سنیں چاہیے صاحب, یونائٹڈ اسٹیٹس آفرڈ اے ریئر جو کرٹیسزم آف دیئر کلوز پارٹنر انڈیا in a report published on Wednesday on religious freedom. ٹھیک ہے, آپ نیچے آئیں جی. The Secretary of the State جو اینٹونی بلنکن نے انویل کیا اس کو رپورٹ کو, اینول رپورٹ. اچھا اس کے بعد نیچے رپورٹ جو کوٹ اینڈ کوٹ, حسن یہ ضرور پڑھیے گا. In India we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolition of homes and places of worship for members of the minority faith communities. تو یہ تو انہوں نے ہیومن رائٹس کا بھی ذکر کیا صحیح, اس میں وہ ریلیجن پریکٹس کرنے پر اس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے کوئی ریزولوشن پاس کی ہے. آپ کو پتا ہے, سن تو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو جو کہ نان بائنڈنگ ہے, یہ بائنڈنگ ہوگی, یہ تھوڑا سا جناب عقلمند آدمی, یہ فرق ہے. میں جو دوسری بات کرنا چاہ رہا تھا, جو چوہی صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, چوہی صاحب کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. چوہی صاحب بات کرنا, چوہی صاحب یہ بات نہیں, چوہی صاحب کی بات کا تو جواب دینا ہے میں نے بھی. انہوں نے بات ہی نہیں کی تو میں جواب پہلے ضرور دے. میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں خاور صاحب. جی جی جو صاحب سوال کریں, میں سن رہا ہوں. جی جی پلیز. اور بھائی آپ اے آر وائی کو اپنی بھی بات کرنی چاہیے. آپ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں روز. اے آر وائی کے جہانزیب علی, اگر میں کریکٹ نام لے رہا ہوں, بالکل, جو ہمارے نمائندے ہیں,
انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں سوال کیا پاکستان کے اوپر ریزولوشن پر بھی اور انڈیا کے معاملات، اور اس پر ترجمان نے بیان دیا اور وہ آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ کو تو چاہیے وہ پلے کریں. یہ ویسے اچھا اور وہ کافی لمبا بیان دیا اس نے. تو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی بالکل بالکل میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپریشن گولڈ سمتھ 2.0 ہے، اس کا پرپز اس وقت یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو کسی طریقے سے سہولت جو ہے وہ دی جائے، اس کو ریسکیو کیا جائے. ایسا کیسے؟ وہ ریسکیو کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہی پریشر بلڈ کر رہے ہیں. یہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ریزولوشن آئی ہے، اتنا کچھ پریشر انہوں نے اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کی جو حکومت ہے اس نے تو بالکل پریشر لیا نہیں ہے. تو اب جو سمجھ رہے تھے کہ اب بانی چیئرمین تحریک انصاف باہر آ جائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے تو ہم چاہ رہے تھے کسی قسم کا کوئی کنسنسس بنا لیں، وہ آ رہے ہیں پھر اب انہوں نے کنسنسس بنانے کا ارادہ چھوڑ دیا. دو سال تک عمران خان رہ سکتے ہیں اور آپ یہی باتیں کرتے رہیں گے غصے میں آ کر، لیکن وہ ہو رہیں گے کرتے رہو. آج کو جو آپ کے ساتھ ہوگی تھی اس کے بعد شرم کرنی چاہیے. میرے ساتھ کیا ہوئی ہے جی آپ بتائیں؟ میرے ساتھ ہوئی ہے کہ میرا ایک انالیسس غلط ہو گیا ہے، لیکن آپ یہ آپ پورے ملک میں تھرڈ پراورٹی لے کر آ رہے تھے، وفاقی حکومت نہیں بنا سکی، وہ پنجاب میں حکومت نہیں بن سکی، اس کی سندھ میں حکومت نہیں بن سکی. ایسی حکومت نے اچھا ہی انہوں نے نہیں بنایا. ایسی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ آپ الیکشن ٹریبیونل ہیں کیا؟ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں ایسی حکومت کیا؟ یار میں عوام کی رائے میں کہ بات کر رہا ہوں، آپ وہاں میں گھومتے پھرتے ہیں نا. جی وہاں میں گھومتا ہوں. وہ عوامی رائے ہے. فارم 45 47 کا فارم 45 47 آپ اس کی کوئی اتھارٹی ہے اس کا آرڈر دینے کی؟ سنیں دیکھیں آپ کس کیپیسٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ فارم 45 والے جو ہے یہ جعلی ہیں؟ ایک منٹ آپ بتائیں. میں بینگ اے میڈیا پرسن، جی پاکستان کے اندر 4 آرگنائزیشن ہے. فافن، ٹھیک ہے، فافن آپ کو بڑی یاد آ رہی ہے. سنیں فافن پٹن یورپین یونین، ٹھیک ہے، یورپین کمیشن کی طرف سے، یو کے کا جو بیان ہے وہی گولڈ سمتھ. اچھا اس کے بعد آپریشن گولڈ سمتھ 2.0 امریکہ کی طرف سے. فافن والے تو آلریڈی ان کا ٹلٹ جو ہے الیکشن سے پہلے، فافن والے تو پہلے میرے ساتھ مختلف پروگرامز کے اندر میں نے دیکھا ان کا ٹلٹ تھا صاحب پی ٹی ایم کی طرف. تو بات یہ ہے، آپ کہتے ہیں جو انتخابات ہیں ناظرین، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر سب سے اہم سوال اٹھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ. تو آج جسٹس قاضی فائصل صاحب اور باقی ان کے جو بردر ججز ہیں، 13 ممبر بینچ ہیں، فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے کیا سوالات اٹھائے اور ان کے جب میں وہاں پہ جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل انہوں نے کہا جی من نہیں گئے کہ لگتا ہے کہ سر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے نا سیٹسفائی نہیں کر پایا. ناظرین اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ان اے نٹ شیل جو سٹوری آج ڈیولپ ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ ساری کنفیوژن کریٹڈ شدہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا جو ہے پی ٹی آئی والوں کو انڈیپینڈنس، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انہوں نے اس کی تشریح کی اور اس کے بعد سارا معاملہ خراب ہو گیا. سب سے پہلے جسٹس قاضی فائصل صاحب چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا اور پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے، سنیے. Can you just tell us a fact? Sir. Did PTI give a list of candidates? Yes. Abhi I haven't. A question. Second question. Did Sunni Ittihad Council give a list? Answer to question number 1. Yes, PTI did, and the list I've asked for, it will be produced today before I complete. No, SIC ne to nahi di. And answer to question number 2. No. PTI ko koi aapne reserved seats di? Ji? PTI. No sir. No. Not at all. Aapne nahi di? No, not at all. لسٹ دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کو سیٹیں نہیں ملی کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر تھے. جسٹس اطہر ملالہ صاحب نے اس حوالے سے بات کی کہ جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا اور آپ نے کیا کیا. In fact, the Election Commission excluded them from the election process on the basis of a judgment of this court. So, say that, take that position, it's a very clear position. But if this court says or comes to the conclusion that the Election Commission had grossly misinterpreted that judgment, what would be the consequence? When you again and again are talking about the text of the Constitution, read Article 17. It does not authorize you to exclude a political party from the electoral process. You have violated, speaking for myself, Article 17, and that is the text of the Constitution. That was the text.
नाज़रीन, आर्टिकल 17 जो आईन पाकिस्तान का बुनियादी हकूक के हवाले से है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, बुनियादी हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनल जज आइंदा चीफ जस्टिस बने जा रहे हैं इस साल अक्टूबर के अंदर, वो क्या फरमा रहे हैं? क्या उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने गलती क्या की? There's a serious issue here. We want to understand that nominations filed by a political party they can't be simply disenfranchised just because you think a symbol cannot be given to them. ये बड़ी आसानी से आपने बड़ी जल्दी में डिसमिस कर दिया सारे क्वेश्चन को, और आपने कहा क्योंकि सिंबल नहीं मिल सकता था हमने सोचा कि बस को इंडिपेंडेंट कर दें, not realizing the impact of that. You see, and how can I ask the question which is directly related to this? इसका जवाब देना, आप कैसे सोच रहे थे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, इतना बड़ा सा फैसला कैसे कर लिया? सर, उनको आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया कि एक पार्टी से निशान लेके और उसके बाद जो उसको बेनिशान कर दिया? फिर जस्टिस अतर मनेला साहब ने इलेक्शन करवाने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है उसके ऊपर रोशनी डाली। Elections is that mechanism whereby the will of the people is expressed. If there is any question on the integrity of that electoral process, then where does the buck stop? The Election Commission of Pakistan. It cannot say that so and so lawyer made a mistake, so and so candidate made a mistake. सो जो मैकेनिज्म है उसको फ्री एंड फेयर जो है करना, वो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो बात की, खासतौर पर सुन्नी थाट काउंसिल के जो चेयरमैन है, जो पहले उनकी कोई बात ही नहीं मानेंगी, और जब उन्होंने कहा जी मुझे ये डिक्लेयर कर दे, वो भी नहीं आपने बात मानी। सुनिए। Appellant number 2, who is the chairman of SIC, आपने उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जब वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया, आपके कहने पे वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया, उसे कहा चलो भाई ECP ने मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, अब उस 3 डे पीरियड में मैं अपनी पार्टी ज्वाइन करता हूँ। 2 दिन पहले आप उस पर हंस रहे हैं कि ये किस तरह हो सकता है? भाई ये नॉर्मली which seems absurd on the face of it, आपने क्रिएट की, आपने उसको इंडिपेंडेंट कहा, उसकी बुनियाद पे उसने इलेक्शन लड़ा। लॉजिकली फॉलोइंग फ्रॉम दैट ही सेड आई एम जॉइनिंग माय ओन पार्टी। आप कह रहे हैं जी किस तरह हो सकता है? ये एनॉमली जो है, ये कंफ्यूजन आपने क्रिएट की। पहले उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, उसने कहा ठीक है मुझे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे थे, मुझे वापस जाने दें। वो उसके ऊपर आपने भी जो है आपने हंसना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी पार्टी में जाएं। जवाब में क्या एक्सेप्ट किया जो सिकंदर बशीर साहब ने, जो इलेक्शन कमीशन के वकील है, सुनिए। As having brought all of this to my lords, this august bench's notice, I have taken my lords through my understanding of it. And yes, I think I haven't been able to satisfy my lords on every single. But that is, I don't actually. I just have. Thank you. Yes, I don't. Sir, I still live in hope. We have moved. आपका वक्त कम है, क्विक रिएक्शन आज की है। क्विक रिएक्शन ये है कि तासुर ये देने की कोशिश की है, ये सारे शॉट्स प्ले करके, कि जिस तरीके से बड़ी जाती होगी पीटीआई के साथ। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन